बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप के आने का बहुत बहुत शुक्रिया और आप सब के इंतज़ार करने का बहुत बहुत शुक्रिया। कल जो वफाकी बजट पेश हुआ, एक तो वैसे ही बजट पे बड़ा तबसरा हुआ है। अगर ओवरऑल कहें तो मुझे भी हैरत है कि ये किस किस्म का बजट है। इसकी कोई डायरेक्शन नहीं नज़र आ रही कि ये जो है एक्सपेंशनरी बजट है, ये प्रो पुअर बजट है, ये जो है वो इकॉनमी को स्लो डाउन करने की कोशिश कर रहा है। जैसे ये इम्पोर्टेड हुकूमत की कन्फ्यूजन हर जगह नज़र आ रही है, इस बजट में भी नज़र आ रही है। फिगर्स ऐड अप नहीं करते। लेकिन जो इस बजट में बेसिक काम नहीं हुआ या जो फिर जो बदनीयती है, उस सब का अंदाज़ा आप एक इशू से लगा सकते हैं कि इसमें कबायली अजला के लिए क्या एलोकेशंस हैं। और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं उसी पे करना चाहता हूँ। थोड़ी तफसील से आपको जो है वो बताना चाहता हूँ कि इस बजट में कबायली अजला की क्या पोजीशन है और वो ये जो पीडीएम की पार्टीज़ हैं इनके बारे में कहता क्या है। ये पहला साल है जिसमें कबायली अजला का बजट कबायली अजला के मर्जर के बाद उसके लिए जो एलोकेशन वफाकी हुकूमत से है वो पिछले साल से कम है। मैं रिपीट करता हूँ, ये पहला साल है जिसमें वफाकी हुकूमत ने कबायली अजला की एलोकेशन इंजमाम के बाद पिछले साल से कम कर दी है। पिछले साल जो कबायली अजला की एलोकेशंस थी वफाकी बजट में वो 131 अरब की थी। हालांकि उस वक्त भी हम उससे ज़्यादा फंडिंग मांग रहे थे, लेकिन जो उन्होंने पैसे एलोकेट किए थे और जो चौथे क्वार्टर तक ट्रांसफ़र किए वो 131 अरब थे। और इस साल वो एलोकेशंस कम करके 110 अरब हो गए। तो 131 अरब से 110 अरब। पिछले साल जो करंट बजट था, जो तनख्वाहों के लिए और नॉन सैलरी जिससे आपके स्कूल हस्पताल चलते हैं, टीचर्स को तनख्वाहें मिलती हैं, डॉक्टर्स को तनख्वाहें मिलती हैं, वो 60 अरब। जो टेम्पररी डिस्प्लेस्ड पर्सनस, वो लोग जो अपने ज़िलों से बाहर जो है वो कैंप्स में, उनके लिए 17 अरब। और डेवलपमेंट बजट 54 अरब। इस साल टेम्पररी डिस्प्लेस्ड पर्सनस का बजट तो उन्होंने सिफर कर दिया, कोई उसमें एलोकेशन नहीं डाली। पिछले साल करंट बजट जारी अखराजात जिनसे टीचर्स की तनख्वाहें, डॉक्टर्स की तनख्वाहें, जो हम वहाँ पे गवर्नमेंट का साइज ज़्यादा कर रहे हैं, 60 अरब। टेम्पररी डिस्प्लेस्ड पर्सनस यानी कि वो इंटरनल रेफ्यूजीज जो कि कैंप्स में रहते हैं, उनके लिए 17 अरब। और डेवलपमेंट बजट 54 अरब, 54 बिलियन। टोटल 131 अरब की एलोकेशन थी इमरान खान साहब की वफाकी हुकूमत से। हम इससे ज़्यादा मांग रहे थे, उसमें एक फाइनेंसिंग गैप था। लेकिन ये 131 अरब प्री मर्जर के बजट से तकरीबन 3.5 गुना ज़्यादा था। ठीक है, इस साल उन्होंने 131 अरब से कम करके 110 अरब कर दिया है। जो जारी अखराजात का बजट था वो 60 अरब ही रखा है। पिछले साल भी 60 अरब था। डेवलपमेंट बजट 50 अरब रखा है, 54 अरब। टीडीपीज का, टेम्पररी डिस्प्लेस्ड पर्सनस का 17 अरब के बजाय सिफर रखा है। अच्छा, मज़े की बात यह है कि चूंकि हमारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट पाकिस्तान की तमाम हुकूमतों से ज़्यादा एडवांस्ड है, मैं आपको कह सकता हूं कि आज के दिन हमारे इस साल का करंट एक्सपेंडिचर, बजट नहीं एक्सपेंडिचर, जो एक्चुअल खर्चा हुआ है वो 60 अरब से ज़्यादा हुआ है। साल जब इख्तिताम होगा तो 62 अरब का ओवरऑल खर्चा जो है वो होगा। वफाकी हुकूमत ने खुद 15% तनख्वाहें बढ़ाई हैं, पेंशन्स बढ़ाई हैं। नॉन सैलरी एक्सपेंडिचर तो कबायली अजला में जितना इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा तो वो ज़्यादा होगा। इस साल का एक्चुअल एक्सपेंडिचर 7.5 अरब। उनको ख़त लिखा और मैं उस कम्युनिकेशन और एंगेजमेंट के बारे में भी बाद में बोलूँगा। तो अगर इस साल 62 अरब रुपए खर्चा हुआ है तो मुझे ये बता दें कि अगले साल 60 अरब रुपए कैसे खर्चा हो सकता है। और ये इसलिए इन्होंने ये बजट रखा है
کہ اس پورے بجٹ پروسیس میں انہوں نے ہمارے ساتھ کوئی انگیجمنٹ نہیں کی, کوئی فارمل کمیونیکیشن نہیں کی. پچھلے 2-3 دن میں خود گیا, ان سے انفارمل میٹنگز کی, ان کو یہ سچویشن ایکسپلین کرنے کی کوشش کی. ایک کاغذ نہیں ان سے آیا جس میں یہ قبائلی اضلاع کا بجٹ ڈسکس ہوا. یہ 6 جون کا ڈپارٹمنٹ آف فائنانس خیبر پختونخوا کا خط ہے جس میں پروجیکٹڈ بجٹ ایسٹیمیٹس جو وفاقی حکومت سے ہمیں چاہیے وہ سارے جو ہیں وہ دیے گئے, جس میں وفاقی حکومت سے قبائلی اضلاع کے بجٹ کے لیے جو ہماری ڈیمانڈز تھیں وہ دی گئی. آج تک اس کا فارمل جواب نہیں آیا. یہ سب تو چھوڑے, اس سال کے بجٹ میں آخری کوارٹر میں پہلے تو انہوں نے کوئی ڈیولپمنٹ فنڈز ریلیز نہیں کیے تھے, یہ کہتے ہوئے کہ ہم نے پورے ملک کے ڈیولپمنٹ فنڈز پہ پابندی لگائی ہے. بھائی قبائلی اضلاع کے فنڈز جو ہیں وہ ایکچولی پی ایس ڈی پی کا حصہ نہیں ہے, وہ تو ایکچولی این ایف سی کے تھرو اس صوبے کو آلریڈی ملنا چاہتے تھے. پاکستان کی وفاق نے خیبر پختونخوا کو ذمہ داری دی ہوئی قبائلی اضلاع کو مینیج کرنے کی, تو جو فنڈز جب تک این ایف سی نہیں ہوتا وہ اگر فیڈرل گورنمنٹ دے رہی ہے تو وہ اس طرز میں نہیں ہے کہ آپ ویسے کوئی گرانٹ جو ہے وہ کسی صوبے کو دے رہے ہیں. ڈی فیکٹو تو یہ این ایف سی کا حصہ ہے. تو پہلے تو انہوں نے 17 ارب ڈیولپمنٹ فنڈز نہیں ریلیز کیے تھے, پھر شور شرابہ کر کے انہوں نے آدھے فنڈز ریلیز کیے, آدھے ابھی تک نہیں کیے, 8.5 ارب روپے ابھی تک نہیں کیے. حالانکہ یہ چیز میں نے نیشنل اکنامک کاؤنسل کے میٹنگ میں پرائم منسٹر کو پوائنٹ کی, جو یہ حکومت بیٹھی ہوئی ہے اسلام آباد کو, ان کو پوائنٹ کی. دوسری چیز جو ٹی ڈی پی کا بجٹ تھا اس میں تقریباً 6 ارب کا ریلیز ہو چکا تھا, اس میں بھی ایک پیسہ جو ہے وہ چوتھے کوارٹر میں ریلیز نہیں ہوا جب سے یہ امپورٹڈ حکومت آئی ہے. اور پھر بغیر کسی کمیونیکیشن کے, بغیر کسی انگیجمنٹ کے یہ بجٹ فگرز انہوں نے کتاب میں ڈال دیے, 60 ارب کے اور 50 ارب کے. حالانکہ اس صوبے کے فائنانس منسٹر ہوتے ہوئے اس وفاقی حکومت پہ ہمارے جو بھی اعتراضات ہیں, چیف منسٹر صاحب کی انسٹرکشنز پہ مجھے جو اے پی سی سی کا فورم ہوتا ہے جس پہ ڈیولپمنٹ بجٹ ڈسکس ہوتا ہے, اور پھر جو نیشنل اکنامک کاؤنسل کا فورم ہوتا ہے, دونوں پہ میں گیا. اس کے بعد اسی نیشنل اکنامک کاؤنسل پہ مفتاح اسماعیل صاحب سے ٹائم بھی مانگا. اسی دن رات کو 1 بجے تک ان کا انتظار کرتا گیا. پھر اگلے دن جو ہے جب ہماری نیشنل ٹیکس کاؤنسل کی میٹنگ ہوئی اس کے بعد ہماری ڈسکشن بھی ہوئی اور میں نے ان کو انفارملی سمجھایا بھی, اور یہ بھی کہا کہ اس ایشو کو میں پریس نہیں لے کے گیا کیونکہ قبائلی اضلاع کا اتنا امپورٹنٹ ایشو ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ پریس میں لڑائی نہ بنے, یہ آپ اپنے بجٹ میں ریزالو کریں. جو کل میری ان کے ساتھ پرسوں جو ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی تھی جس میں فیڈرل سیکرٹری فائنانس بھی موجود تھے, اس میں انہوں نے یہ سافٹ کمٹمنٹ دی کیونکہ میں نے ان کو کہا کہ یہ 60 ارب کا تو خرچہ ہوا ہے, تو جب آپ کیلکولیٹ کر دیں تو یہ جو 15 سے 20 ارب روپے ہیں اس پہ تو ایکچوئل کرنٹ سائز آف گورنمنٹ کا خرچہ زیادہ ہونا ہے. تو ہماری جو وہاں پہ انفارمل بات ہوئی وہ یہ ہوئی کہ یا وہ 74 ارب منیمم ایلوکیشن رکھیں گے, باقی ہم بعد میں فگر آؤٹ کریں گے, یا وہ 80 ارب ایلوکیشن رکھیں گے. اور انہوں نے کہا کہ چونکہ کتابیں جو ہے وہ پرنٹ ہو رہی ہیں تو وہ اسپیچ میں اس کا ذکر کریں گے. رائٹ. میں نے اس وقت بھی کہا کہ دیکھیں یہ جو میں نے 3-4 سال میں یہاں کی بیوروکریٹک پروسیجرز دیکھ لیے پورے پاکستان کے, میں پردہ کسی چیز پہ نہیں ڈالوں گا, تو ہمیں جو بھی کمٹمنٹس ہوں گی وہ ان رائٹنگ چاہیے ہوں گی. رائٹ. بعد میں مجھے پتہ چلا کل, کیونکہ بجٹ کی سپیچ میں انہوں نے ذکر ہی نہیں کیا, بعد میں مجھے پتہ چلا, اور یہ میں افسوس سے کہتا ہوں کہ یہ کل کیبنٹ میں, وفاقی کیبنٹ میں ڈسکس ہوا, اور کرنٹ بجٹ جاری اخراجات
کے بجٹ کو زیادہ کرنے کی مخالفت کیبنٹ میں بیٹھے خیبر پختونخوا کے ممبرز نے کی، جس میں محسن داوڑ بھی شامل ہے، جس میں JUIF کے ممبر بھی شامل ہیں۔ یہ میسج میں چاہتا ہوں کہ خیبر پختونخوا کے تمام عوام تک جائے، کہ قبائلی اضلاع کے عوام تک جائے، کیونکہ یہ جو فرق ہے 60 ارب اور 80 ارب کا، تو پھر یہاں سے ہی مجھے کوئی بتائے کہ جو تنخواہوں میں انکریز ہے وہ کہاں سے دیا جائے۔ کیونکہ یاد رکھیں کہ NFC میں، اور ابھی یہ بات مفتاح اسماعیل صاحب نے بھی اپنے پریس کانفرنس میں کی، میں سن رہا تھا، NFC میں جو قبائلی اضلاع کا ایریا اور جو ان کی پاپولیشن خیبر پختونخوا میں ضم ہوئی ہے، ان کا 1 روپے ہمیں نہیں ملتا۔ وعدے تو بڑے کیے گئے تھے کہ جو ہے ان کو جو ہے وہ ایکسٹرا 3%، اس میں بھی ہماری جو ہے وہ سندھ کی گورنمنٹ، اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس وقت پنجاب کی گورنمنٹ نے بھی جو ہے وہ کنٹریبیوشن نہیں کی۔ یہ میں ضرور کہوں گا کہ عمران خان صاحب نے وفاقی ریسورسز میں کبھی کمی نہیں دکھائی، جس کی وجہ سے قبائلی اضلاع کا بجٹ یہ پچھلے 3 سال میں 40 ارب سے 130-135 ارب تک گیا، جو ایکچول وہاں پہ خرچہ ہوا، رائٹ۔ لیکن یہ مجھے نہایت افسوس ہوا سن کے کہ کابینہ میں یہ سب کچھ ڈسکس ہونے کے بعد بھی جو ہے یہ 15 سے 20 ارب کا گیپ رکھا گیا۔ اور یہ یاد رکھیں کہ یہ جو 60 ارب کا میں نے بتایا ہے کہ خرچہ ہوا ہے، اس کے علاوہ خیبر پختونخوا اپنے NFC کے شیئر سے قبائلی اضلاع کو منیمم کوئی سال میں 10 ارب روپے ایکسٹرا دیتا ہے۔ 6 ارب روپے ہم نے ڈیولپمنٹ کو ریلیز کیے جو کہ استعمال ہوں گے۔ 1 ارب روپے ہم نے ان امپلائیز کے پینشن کے دیے جنہوں نے پورا اپنا کریئر وفاقی امپلائیز بن کے جو ہے وہ رکھا ہے۔ تقریباً 2.5 سے 3 ارب روپے جو ہماری فوڈ سبسڈی جاتی ہے وہ سارے خیبر پختونخوا کے شیئر سے جاتی ہے، قبائلی اضلاع میں بھی جاتی ہے، کیونکہ ہم نے ان کی رسپانسبلٹی لی ہوئی ہے۔ 1 ارب روپے کم سے کم اس کے علاوہ اور بھی جو ہے وہ اخراجات میں 2 ارب روپے تقریباً، اگر آپ بلین ٹری کا جو کام چل رہا ہے وہ بھی سارے خیبر پختونخوا کے بجٹ سے قبائلی اضلاع میں فائنانس ہوتا ہے۔ ہم نے یہ باتیں کبھی بتائی نہیں۔ ہم وفاق پاکستان کا حصہ ہیں، ہم فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہمیں یہ رسپانسبلٹی دی گئی کہ ہم قبائلی اضلاع کو مین سٹریم کریں، پاکستان کا حصہ بنائیں۔ لیکن افسوس کے ساتھ میں یہ کہتا ہوں کہ آج جو ہے یہ امپورٹڈ وفاقی حکومت بھی ایکسپوز ہو گئی، اور وہ ساری پارٹیز ANP، JUI، محسن داوڑ، پیپلز پارٹی اور PMLN کے لوکل چیپٹرز، وہ سارے وہاں پہ موجود ہوتے ہیں۔ ایک نے بھی خیبر پختونخوا کے رائٹ کے لیے، قبائلی اضلاع کے رائٹ کے لیے نہیں بولا۔ تو ٹھیک ہے، یہ ہو گیا۔ میں ابھی بھی جو ہے وہ مفتاح اسماعیل صاحب سے اپیل کرتا ہوں، یہ طریقہ نہیں ہے۔ پہلے تو یہ کہ جو یہ انگیجمنٹ ہے، یہ انگیجمنٹ میں نے انفارمل اسی لیے کی کہ یہاں پہ ایک حل نکالنا تھا، لیکن جو بھی ہے یہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کمیونیکیشن ہے۔ جب آپ کو خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ سے ایک خط ملتا ہے تو وہاں کی فائنانس ڈویژن کی بیوروکریسی کا بھی یہ رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ آپ انگیج کریں، آپ کوئی حل نکالیں۔ آپ بغیر کیلکولیشنز کے قبائلی اضلاع کو بجٹری ایلوکیشن نہیں دے سکتے۔ ایسے کریں گے تو پھر پاکستان کا یہی حال ہوگا جو آج ہے۔ دوسری چیز، ٹھیک ہے، اگر ایسی چیزیں ہیں تو پھر آپ مجھے خود بتائیں، کل ان کا خط آئے گا کہ IMF والے جو ہے وہ اتنی سرپلس مانگ رہے ہیں، اتنی سرپلس مانگ رہے ہیں۔ پہلے سے بڑی مشکل سے اس صوبے کی ایفرٹ سے جو ہمیں NHP کے پیسے نہیں ملتے تھے ان پہ فوکس کر کے پچھلے 3 سال میں ہم نے کوئی حل نکالا۔ اگر ہمیں تنخواہوں کے اور پینشنز کے پیسے، شکر ہے کہ باقی خیبر پختونخوا کے لیے NFC ایوارڈ ہے، ورنہ پتہ نہیں وہ اس میں کیا کرتے کہ وہ پیسے خود سے مل رہے ہیں۔ اگر ہمیں یہ نہیں ملتے تو میرے خیال میں یہ چیزیں IMF کو بھی نوٹ کرنی چاہیے۔ ہم بالکل جو ہے وہ اس ملک میں ہر اچھے قدم کو
सूबाई हुकूमत सपोर्ट करेगी, लेकिन आई एम सॉरी, लेकिन ऐसे सिचुएशन में हम किसी भी पोजीशन में नहीं होंगे कि ये सूबा IMF के लिए कोई सरप्लस रखे, क्योंकि एक तरफ आप जो है ये कहते हैं कि 800 अरब रुपए सूबों ने सरप्लस रखना होगा। भाई आपने किसी से पूछा है? आपने बजटिंग करते हुए कोई एंगेज किया है? इससे बेहतर मिसाल जो अभी मैंने कहा हो नहीं सकती। या तो फिर हम ये कर सकते हैं कि जो डेवलपमेंट ग्रांट होगा उसको काटें, या फिर हम ये कर सकते हैं कि हम कहें कि ये जो है ये तनख्वाहों के अखराजात हैं, बाकी जो है वो इस्लामाबाद फिर पैसे दे। ये सारे ऑप्शंस हमने देने हैं पब्लिक में। मैं ऑब्वियसली इसलिए गया क्योंकि हमने ये सारी कम्युनिकेशन की, ये सारी एंगेजमेंट की। पिछले 2 दिन मैं खुद इस्लामाबाद में ये एंगेज रहा, लेकिन उसके बावजूद बड़े अफसोस से ये जो बजटरी पोजीशन है, इसके बाद ये सारा झूठ भी एक्सपोज हो गया कि जो इम्पोर्टेड प्राइम मिनिस्टर है, कभी कहते हैं कि मैं कपड़े बेच के जो है वो खैबर पख्तूनख्वा को हक दूंगा, कभी जाके कबायली अजला में यूनिवर्सिटीज़ और मेडिकल कॉलेजेस के ऐलानात करते हैं, और बजट में इनकी ये बेशुमार सलाहियतों के बावजूद ये तनख्वाहों के पैसे नहीं रख सकते। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर कबायली अजला के मेंबर्स अगर कुछ इसमें ऐड करना चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शामिल जुमातें हैं। इंज़िमाम के वक़्त इन्हीं लोगों ने वादे किए थे कि हम कबायली अजला में सालाना 100 अरब रुपए खर्च करेंगे, लेकिन जब फेडरल में तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी और ये दूसरों सूबों में थे तो इसने अपना शेयर नहीं दिया। अभी जो मरकज़ में हुकूमत है तो एक तो कबायली अजला में जो हमें शदीद मसला था, स्कूल उधर बने हुए थे, अस्पताल बने थे, उसमें टीचर और स्टाफ नहीं थी। हमारी सूबाई हुकूमत ने जो 2-3 सालों में उधर एम्प्लॉयमेंट यानी उधर लोगों को भर्ती किया, तो अभी उधर बर्डन और भी बढ़ गया है। लेकिन ये अभी हम सुन रहे हैं कि वो तनख्वाहों की भी पैसे पूरे नहीं रख रहे। ये वो जमातें हैं कि सारी उम्र कबायलियों पर सियासत की है और इसमें सबसे यानी सफ़े अव्वल की जमातें हैं। अभी जो बजट बढ़ा नहीं रहे और उस पर कट लगा रहे हैं, इसकी हम शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं और साथ ही इस पे हम खामोश नहीं बैठेंगे। हम इस मुल्क में हमारे कुर्बानियां हैं कबायलियों की, और ये भी है कि हमारे ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहा, हम कोई भीख नहीं मांग रहे। हमारा जो आबादी और रकबे के लिहाज से शेयर NFC में बनता है वो हमें दे दें, यानी उसके हिसाब से हमें बजट एलोकेट करें। और इसी तरह जो इम्पोर्टेड हुकूमत ने अभी सारी उम्र जो मौलाना साहब है हमें रूस के खिलाफ जिहाद में इस्तेमाल किया कबायलियों को, हमें जो वॉर एंड टेरर में हमारी ज़मीन और जानी और माली कुर्बानियाँ हमारे कबायलियों ने दी है, हमारा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ था, हमें उधर यानी बिल्कुल ज़ीरो से भी नीचे आ गए हैं। और TDP की बात की अभी, उसके लिए ज़ीरो एलोकेशन है। मेरे हलके में अभी वापसी शुरू है, उधर लोगों के घर बार सब उजड़ गए हैं, कोई भी शोबा उधर मुतासिर हुए बगैर नहीं रह गया है। यानी माल मवेशी से लेकर ज़मींदार सब कुछ, और कच्चे घर मकानात थे उधर सब वो जो है मिसमार हुए हैं। तो अभी ज़रूरत इस बात की है कि ये वही जुमाते हैं कि कबायलियों के साथ एक ऐसा यानी शो कर रहे हैं मीडिया पे कि यार हम उसके एहसानमंद हैं और उस पे जो है उसके साथ हमारा बहुत रहमदिलाना रवैया है। आप मीडिया के वसातत से और आप मीडिया को भी हमारी जंग लड़नी चाहिए। कबाइल जो है अभी बहुत इंतहाई मुश्किल हालात में है। 2-3 सालों से उधर सूबाई हुकूमत ने बुनियादी जो ज़रूरियात है, जो 21वीं सदी में लोगों को पीने के पानी नहीं मिल रहे थे, वो अभी मिलना शुरू हो गए। लेकिन अभी जो मौजूदा आप लोगों को तफसीली मिनिस्टर साहब ने बताया है, हम इस तरह ये नहीं मानेंगे, अपना जंग हर महाज पे लड़ेंगे। और मरकजी हुकूमत से ये हम डिमांड करते हैं कि हम पे एहसान न करे, हमारे रकबे और आबादी के लिहाज से हमारा जो शेयर बनता है वो सूबाई हुकूमत को दे दें, और वही 18वीं तरमीम जो मुत्तफ़िका तौर पर पास हुई थी उसकी पासदारी करे थे। मैं सिर्फ ये एक चीज़ ऐड करता चलूँ
تفصیلی بات تو منسٹر صاحب اور ایم پی اے صاحب نے کی ہے، لیکن جس طرح کا بجٹ انہوں نے قبائلی اضلاع کے لیے پاس کیا ہے تو میں اس کو نااہلی نہیں کہوں گا. یہ بالکل صاف بات ہے کہ سمجھ آ رہی ہے کہ یہ ایک سازش ہے، کیونکہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ جو لوگ 10-15 سال اپنے گھر چھوڑ کے باہر رہے ہوں، ان کے اسکول تباہ، ان کے اسپتال تباہ، اور آپ ان کا بجٹ ٹی ڈی پی میں یہ ساری چیزیں بنتی ہے اور لوگوں کے ریٹرن ہوتے ہیں. جس طرح ایم پی اے صاحب نے کہا ان کے حلقے میں یہ ایشو ہے، اور اگزئی میں ہمارا انٹائر جو سب سے بڑا ٹرائب ہے ماموزئی کا، ان کا ابھی تک ریٹرن نہیں ہوا، ان کا ایشو ہے. مسعود ٹرائب کا ایشو ہے، وزیرستان میں ایشو ہے. ان سارے ایریا میں واپسی ہونی تھی. آپ نے وہ بجٹ زیرو کر دیے، اسی لیے کیونکہ یہ سینسٹیو ایریا ہے اور یہ ایک سازش کے تحت ہو رہا ہے. کیونکہ 9.5 ٹریلین کا اگر بجٹ بنے، اس میں 20 یا 30 ارب روپے قبائلی اضلاع سے کاٹنا، یہ بالکل ایک سازش ہے. اور بالکل جس طرح ایم پی اے صاحب نے کہا، یہ ہم گھر گھر تک یہ پیغام ہم پہنچائیں گے قبائلی اضلاع میں. اپنے حق کے لیے ہم کھڑے ہوں گے. پہلے تو ہماری ریکویسٹ ہے وفاقی حکومت سے کہ اس نااہلی کو ٹھیک کیا جائے، اور اگر یہ ٹھیک نہ ہوا تو انشاءاللہ تعالی سارے قبائل کھڑے ہو کے اپنا اپنا حق مانگیں گے. جی یہ بتائیے سر کہ ایک تو آپ جو فگرز بتائیں ہیں، جاری اخراجات بتائیں، تو آپ کو بتا دیا. ایک میں اور بات بتا دوں، قبائلی ڈیولپمنٹ بجٹ پہ بھی جیسے میں نے کہا کہ کٹ انہوں نے لگایا ہے 54 سے 50 ارب روپے، بلکہ ایکچوئل جو کٹ لگایا ہے وہ تو یہ کہ اگر اور پیسہ نہیں دیتے تو پھر تو یہ 20-25 ارب ڈیولپمنٹ سے کرنٹ سائٹ پہ چلا جائے گا نا. تو دیٹ مینس کہ ایکچولی انہوں نے 60% کٹ لگایا. یہ کہ اگر آپ تنخواہوں کے پیسے نہ دیں تو مجھے کہاں سے تو پیسے جو ہے وہ اٹھانے پڑیں گے نا، رائٹ. لیکن یہ دیکھ لیں جو انہوں نے کل ایک ریلیز کیا تھا کہ آسٹیریٹی میجرز ہیں اور ایئر کنڈیشنر 9 بجے نہیں 10 بجے لگے گا اور مارکیٹیں جو ہے وہ 8 بجے جو ہے وہ بند ہو جائیں. میرے سے بھی ریکویسٹ کی تھی، جہاں پہ انہوں نے افسروں سے الیکشن مینج کرنے ہوتے ہیں تو بی پی ایس 17+ کے فیڈرل سیکریٹریٹ آفیسرز کو نہ صرف یہ اس آسٹیریٹی میں 150% ایگزیکٹو الاؤنس دیتے ہیں، ان کو یہ 150% آسٹیریٹی الاؤنس دینے کے بعد ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس بھی دیتے ہیں، جو کہ وہ کلاس 4 امپلائیز کے لیے. اس میں لکھا ہے کہ گریڈ 20 سے 22 کے آفیسرز کے لیے ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس، آرڈرلی الاؤنس، ٹرانسپورٹ الاؤنس، کنویئنس الاؤنس، ٹرانسپورٹ مانیٹائزیشن میں ڈرائیور سیلری. گریڈ 20، 21، 22 کے افسروں کے لیے یہ سارا کچھ ہے جس کو سبسیڈائز کریں گے قبائلی اضلاع کے عوام. اس کا تو یہی مطلب ہوا نا کہ یہ 30 ارب روپے کاٹنا اس لیے ضروری تھے کہ قبائلی اضلاع کے عوام آپ کے 60 ارب کے ایس ڈی جی اسکیموں کو پنجاب میں اور سندھ میں، اور پھر یہ جو ہے یہ جو آپ یہ زبردست کاسٹ سیونگ کر رہے ہیں، اس کو سبسیڈائز کریں. جو ہمارا لائے عمل ہے وہ میں نے بھی بتا دیا، اور وہ جو ہے وہ انہوں نے بھی بتا دیا. یہ سارے جو ہے وہ ہم استعمال کریں گے. سی ایم صاحب سے تفصیل میں بات کرنی ہے، لیکن یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. دس ول ناٹ بی ٹیکن لائنگ ڈاؤن. اور جو حقیقت ہے ان کی، نہ مجھے نہیں پتا کہ یہ آئی ایم ایف کو کیا نمبرز دکھا رہے ہیں یا نہیں دکھا رہے ہیں. یار یہاں پہ تنخواہوں میں 20-30 ارب کا خسارہ ہے. این ایچ پی میرا 15 ارب جو ہے وہ ریکنسائلڈ ریئرز پڑے ہوئے ہیں. 40 ارب جو ہے وہ ریئرز پڑے ہوئے ہیں جو 2016 کی پالیسی کے تحت آپ ابھی ریکنسائل بھی نہیں کر رہے. مجھے کہہ رہے ہیں 50-60 ارب کا جو ہے وہ آپ سرپلس چھوڑیں. کوئی وہ نہیں، یہ سارا بیٹھ کے جو ہے یہ سالو کر دیں گے. میں نے پچھلے 2 دن بڑی اچھے ماحول میں فیڈرل فائنانس منسٹر کے ساتھ اسی لیے لگائے کہ یہ ایشوز ریزالو ہوں. افسوس کے ساتھ یہ نہیں ہوا اور مجھے پبلک جانا پڑا. آ گیا کامران صاحب بھی کچھ کہنا چاہتے ہیں اس پہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب کا شکریہ. ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ جو امپورٹڈ حکومت آ چکی ہے یہ بے نقاب ہو رہی ہے، یہ ایکسپوز ہو رہی ہے.
آج تفصیلاً تیمور جگڑا نے اور ہمارے ایم پی ایز نے آپ کو بتا دیا کہ قبائلی اضلاع کے ساتھ جو ان کا رویہ ہے، جو ان کی بدنیتی ہے، وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ یہ صرف قبائلی اضلاع نہیں بلکہ یہ ہمیشہ چھوٹے صوبوں کے ساتھ ان کا یہ رویہ رہا۔ آپ اگر تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لیں تو 1998 میں خیبر پختونخوا کے اوپر اسی حکومت نے آٹا اور گندم بند کیا تھا۔ پھر 2009-10 میں جب آئی ڈی پیز تھے تو انہوں نے اٹک پل بند کر دیا۔ خیبر پختونخوا سے دی دین NWFP سے لوگ اٹک نہیں کراس کر سکتے تھے۔ یہ ہمیشہ ان کا ایک تعصبانہ رویہ رہا ہے خیبر پختونخوا کے ساتھ اور چھوٹے صوبوں کے ساتھ۔ پھر اگر آپ دیکھ لیں، انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا سے خدا نخواستہ دہشت گرد آ سکتے ہیں، جو 2009 کے آئی ڈی پیز کا آپ ایشو دیکھ لیں۔ انہوں نے خیبر پختونخوا کی پروفائلنگ یہ کی کہ خدا نخواستہ ہم متعصب پسند یا انتہا پسند لوگ ہیں۔ آپ اگر ریسنٹ پاسٹ کو دیکھ لیں تو ابھی آٹے اور گندم کی نقل و حرکت کے اوپر مکمل طور پر پابندی ہے۔ ہمیں خیبر پختونخوا میں اوپن مارکیٹ میں آٹا اور گندم 1400 سے 1600 روپے میں 20 کلو پڑتا ہے۔ یہ ان کا متعصبانہ رویہ ہے چھوٹے صوبوں کے ساتھ، اور ہم جیسے کسی زمانے میں ہم خود کو پسماندہ کہتے تھے، اب ہم نہیں ہیں۔ ہم الحمدللہ خیبر پختونخوا کے لوگ بہت باشعور ہیں، خوددار ہیں۔ آپ نے ابھی دیکھ لیا 25 مئی کو جو انہوں نے خیبر پختونخوا کے لوگوں کے ساتھ جو رویہ کیا، انہوں نے خیبر پختونخوا کے لوگوں کے اوپر جو تشدد کیا، جو شیلنگ کی، جو ہمارے راستے میں رکاوٹیں ڈالی، اور ہمارے خیبر پختونخوا کی جو کہ وفاق کی ایک اہم اکائی ہے، ہمارے وزیر اعلیٰ کے اوپر انہوں نے پرچے درج کیے، دہشت گردی کے مقدمات درج کیے۔ یہ ان کا متعصبانہ رویہ ہے، اور جس کو بدقسمتی سے میں آج بہت ہیوی ہارٹ کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ ان کی جو پنجاب ڈومیننسی ہے یا ان کی جو سوچ ہے کہ یہ خود کو بالا تر سمجھتے ہیں ہم سے، اس کی یہ عکاسی آپ دیکھ لیں کہ خیبر پختونخوا کے دور افتادہ علاقوں میں جو قبائلی اضلاع ہیں ان کے ساتھ ان کا ظلم اور ان کا رویہ دیکھ لیں۔ نیٹ ہائیڈل پروفٹس کے اوپر بھی ہم خیبر پختونخوا کا اور قبائلی اضلاع کا مقدمہ لڑیں گے۔ ہم جو قبائلی اضلاع کے محصولات ہیں اس کے اوپر تیمور جگڑا نے جو تفصیلی باتیں کی، اس کے اوپر بھی ہم اپنا مقدمہ لڑیں گے اور بھرپور آواز میں لڑیں گے۔ اور یہ جو ایک سوچ پاکستان کے اوپر مسلط کرانے کی کوشش کی گئی ہے، پاکستان کو تقسیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم لسانیت پہ، ہم صوبائیت پر تقسیم ہوں، ہم اس کو ناکام بنائیں گے۔ اس کے برعکس عمران خان کی حکومت نے مشکل حالات میں، آپ نے دیکھا کہ 100 سال میں اتنی بڑی وبا جو خیبر پختونخوا میں اور پاکستان میں آئی، اس میں پاکستان میں جو مالی مشکلات اور معاشی مشکلات تھے، ان وقتوں میں بھی خیبر پختونخوا اور قبائلی اضلاع کے محصولات اور دیگر ہمارے جو ایشوز تھے اس کو عمران خان کی حکومت نے اچھے طریقے سے ہینڈل کیا۔ میرے خیال میں ایک کوئکلی، کیونکہ انہوں نے پھر ایک میٹنگ میں جانا ہے، میں صرف ایک چھوٹی بات آپ سب کی توجہ مجھے چاہیے، بڑا امپورٹنٹ ہے، اور کل انہوں نے بجٹ میں بھی مینشن کیا ہے، وہ ہائر ایجوکیشن سیکٹر کے اوپر کٹ ہے۔ 2021-22 میں ہائر ایجوکیشن سیکٹر کو مشکل حالات میں 66.2 ارب روپے ملے، یعنی ان حالات میں بھی 66 ارب روپے سے زیادہ ملے۔ اب جب شرح نمو جو جی ڈی پی گروتھ ہے وہ 6% ہے اور ہمارے اکنامک انڈیکیٹرز بہتر ہیں، انہوں نے اس سے بھی کم کر دیا 65 ارب روپے۔ میں آپ کے توسط سے خیبر پختونخوا کے جامعات اور اعلیٰ تعلیم کے سیکٹر کی طرف سے یہ بھرپور مطالبہ کرتا ہوں کہ جو ہائر ایجوکیشن کمیشن نے 104 ارب روپے کی ڈیمانڈ کی تھی اور جو بڑا ریشنلائز ڈیمانڈ تھی، وہ یہ فی الفور ریلیز کریں، وہ ہمارے ساتھ کمٹمنٹ کریں، ورنہ خیبر پختونخوا کے جامعات اور پورے پاکستان کے 140 جامعات شدید مالی مشکلات سے دوچار ہوں گے، اور ہم مجبور ہوں گے کہ ہمارے اساتذہ کرام، ہمارے طلباء و طالبات اور ہماری خیبر پختونخوا حکومت اس کے اوپر بھرپور احتجاج کرے گی۔ بہت شکریہ آپ کا۔